गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा ये सिलसिला इल्म दीन के फूलों से मुज़य्यन होता है और कोशिश की जाती है कि हम कुछ न कुछ इल्म दीन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत के प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के मदनी आलिम इस्लामी भाई तशरीफ़ फरमा हैं। हम इनको सिलसिले में मरहबा कहते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए कि आपने हमें वक्त अता फरमाया। तो कॉल्स को शामिल करते हैं अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, आपकी दिलजोई की नीयत के साथ। जी कॉल्स दीजिए। मेरी वालदा है जिंदा। मेरी वालदा मुझे कहती है मेरा उम्रा करके आए, क्या ये जायज है या नहीं? इंशाअल्लाह से वजल अर्ज़ करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औलिया लाहौर से मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि इमाम साहब का गर्दन खाली टोपी पहनकर नमाज पढ़ाना कैसा है? इंशाअल्लाह सब अर्ज करते हैं। जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अयाज अफ्तारी है। मेरा सवाल ये था कि अगर इंसान का वजू है और वजू के दौरान ही अगर वो चाहे कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ, तो क्या कपड़े चेंज करने से वजू टूट सकता है या नहीं? जी इंशाअल्लाह सब अर्ज करते हैं। वालदा जिंदा हैं और उम्रा वालदा के लिए हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो इबादत हैं उसकी शरीयत ने मुख्तलिफ किस्में बनाई हैं। बाज़ इबादतें होती हैं जो सिर्फ जिस्मानी हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है। बाज़ इबादतें होती हैं कि जो माली हैं, यानी जिनमें माल खर्च होता है, जैसे ज़कात है। और बाज़ इबादतें दोनों से मुरक्कब हैं, यानी दोनों तरह की चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, माल भी पाया जाता है और जिस्मानी इबादत भी उसके अंदर पाई जाती है, जैसे हज है। ठीक। तो जहाँ माल की इबादत होती है वहाँ तो कोई दूसरे का नाइब बन सकता है। जैसे ज़कात है तो ज़कात में नियाबत हो सकती है कि दूसरा उसका वकील बन के उसका नाइब बनकर उसकी तरफ से ज़कात अदा कर सकता है। जहाँ सिर्फ और सिर्फ बदनी इबादत हो, जैसे नमाज और रोज़ा है, तो उसमें कोई किसी का नाइब बनकर वो इबादत अदा नहीं कर सकता। यानी कोई दूसरे की तरफ से नमाज पढ़ना चाहिए, दूसरे की तरफ से रोज़ा रखना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ दोनों बातें पाई जाएं, बदनी इबादत भी पाई जाए बदन के ज़रिए भी और माल के ज़रिए भी, तो इसमें फिर शरीयत वहाँ इजाज़त देती है कि बंदा उसके करने से आजिज़ आ चुका हो, ठीक है, कर ही ना सकता हो, तो वो हज है। वो बंदे पर फ़र्ज़ हो गया और वो नहीं कर पाया तो हज बदल के तौर पे कोई दूसरा उसकी तरफ से हज अदा करता है, तो ये उसकी तरफ से हज अदा हो जाता है। उम्रा ये फ़र्ज़ इबादत नहीं है, सुन्नत है। तो उम्रे से अगर कोई आजिज़ आ जाता है करने से, तो इस सूरत में उसके ऊपर उम्रा करना फ़र्ज़ ही नहीं था कि उसकी तरफ से कोई दूसरा अदा करे। लिहाजा उम्रा किसी दूसरे की तरफ से यूँ नहीं कर सकते कि जिस वक्त उम्रे की नीयत कर रहे हों, एहराम बांध रहे हों, ख़ास उस वक्त नीयत करें कि मैं फ़लाँ की तरफ से एहराम बांधता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी नीयत के साथ एहराम बांधेगा
اور اس کا ثواب جو ہے وہ خاص طور پر جس کے لیے کرنا چاہے، مثلا جیسے والدہ کے لیے پوچھا تو والدہ کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسی طرح ساری امت کے لیے کرنا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا چاہے، اپنے مرشد کریم کے لیے کرنا چاہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کرنا چاہے، سب کے لیے کر سکتے ہیں کہ ان تمام کے ایصال ثواب کے لیے میں یہ عمرہ کر رہا ہوں تاکہ اس عمرے کا ثواب جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے۔ تو یوں ہو سکتا ہے کہ یہ احرام اپنی طرف سے باندھیں گے، اپنی نیت سے باندھیں گے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ اپنی والدہ کو خاص طور پر ایصال کر دیں گے۔ ٹھیک، تو زندہ یا مردہ یعنی انتقال جو کر گئے اس میں فرق نہیں ہے، نیکی کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیکی کر کے اس کا ثواب آپ کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، زندہ کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور جس کا انتقال ہو چکا اس کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک، طالب حسین بھائی تھے ہمارے، امام صاحب خالی یعنی ٹوپی پہن کر اگر نماز پڑھاتے ہیں تو اس سے کوئی نماز پہ اثر پڑے گا؟ دیکھیں، ایک ہے نماز کا ہو جانا اور پیچھے جو نمازی موجود ہیں ان کی نماز کا بھی ہو جانا، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نماز ہو جاتی ہے۔ صحیح، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ کی غالباً 7ویں جلد کے اندر اس پر بڑا اچھا کلام فرمایا، اور فرمایا کہ نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری ہے۔ صحیح، اور جس وقت رب العزت جل و علا کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اس وقت جو ہے وہ تجمل یعنی زینت اختیار کرنا، جمال اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت پسندیدہ ہے کہ بندہ جتنا اچھے سے اچھا انداز کے اندر بارگاہ رب العزت کے اندر آ سکتا ہے تو وہ آئے۔ صحیح، تو اس لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ فتاوی قاضی خان کے اندر جو ہے وہ اس بات کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جس وقت بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت امامہ پہنے ہوئے ہو، امامہ پہن کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ مستحب ہے۔ تو فرمائے قرآن پڑھتے ہوئے امامہ پہننا یہ مستحب ہے، تو نماز جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے بدرجہ اولا ہے، افضل ہے۔ تو اس وقت تو بندہ خاص رب العزت جل و علا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت امامہ پہننا یہ بڑا پسندیدہ کام ہے۔ یہ تمام باتیں اعلیٰ نے بیان فرمائی کہ اچھا کام ہے، بندے کو کرنا چاہیے اور اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے بندے کو۔ لیکن اگر کسی امام نے بغیر امامے کے نماز پڑھا دی تو اس صورت میں پیچھے والوں کی نماز کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، یہ نماز اس کی ہو جائے گی، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، محبت اور پیار کے ساتھ امام صاحب سے عرض کر سکتے ہیں تو بالکل عرض کرنا چاہیے۔ صحیح۔ طالب حسین بھائی، نماز تو ہو جائے گی، تو امامہ اگر پہننے کی آپ بھی نیت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، استقامت دے کہ ہم اس سنت پر عمل کرتے رہیں۔ ریاض بھائی تھی، وضو کے دوران کپڑے تبدیل کرنے سے وضو پر کوئی اثر پڑے گا؟ وضو پر اثر تو کوئی نہیں پڑے گا، یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا یا دوسرے کسی کا ستر دیکھ لیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی اپنا ستر یا دوسرے کا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر ستر دیکھا یا جو ہے وہ ستر پر ہاتھ لگ گیا بلا حائل، یعنی کوئی چیز درمیان میں نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔ لیکن کپڑے تبدیل کرنے کی وجہ سے یا ستر کو دیکھ لینے کی وجہ سے تو اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، دوسرے کا ستر دیکھنا یہ حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں، اور اپنے ستر کی طرف بھی بلا ضرورت جو ہے وہ نظر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک، وضو نہیں ٹوٹے گا کپڑے تبدیل اگر کر لیے ہیں۔ جی، اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظاہر بول رہا ہوں، شیخ الاسرجن۔ میرا سوال ہے کہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو بھی جاؤں تو ذہن میں مختلف قسم کے خیال آتے رہتے ہیں، ایسے جیسے ذہن میں بہت زیادہ بوجھ ہے، فوری نماز پڑھوں اور فارغ ہو جاؤں۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کو بعد سے نا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا رہتا ہے اور طبیعت بہت چڑچڑی سی رہتی ہے ہر وقت۔ برائے مہربانی مجھے اس کا حل بتائیں، کیا کروں میں اس کا؟ انشاءاللہ زبر عرض کرتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ناصر اتاری حسن ابدال سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں صرف ایک سورہ اخلاص ہی پڑھی جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے؟ رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد خان راول بول رہا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے وقت جو لوگ موبائل کو آن رکھتے ہیں تو اس سے نماز میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں
उनकी नमाज से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि लोगों की तवज्जो जो है, जब तक वो मोबाइल बंद नहीं होता है उस वक्त तक लोगों की तवज्जो जो है वो बट जाती है। इरशाद फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम निसार जब्बार है, मैं कसूर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं पूछ सकता हूँ कि मर्द की नमाज घर में हो जाती है? बराए मेहरबानी जवाब बता दें इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, अव्वल तो दिल ही नहीं चाहता, लेकिन अगर खड़े भी हो जाएं तो वसवसे बोझ, क्या फरमाएंगे? देखें, बाज़ उलमा को इस तरीके से भी समझाते हैं कि बंदा जो है वो बीमार होता है, सही, तो बीमारी की हालत में उसको दवाई भी कड़वी लगती है, खाना भी कड़वा लगता है, उसका दिल नहीं करता खाने का, लेकिन इसके बावजूद अपनी सेहत के लिए बंदा कड़वी दवाई भी पीता है, इंजेक्शन भी लगवाता है, ड्रिप लगवानी हो तो ड्रिप भी लगवाएगा, सही, ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो ऑपरेशन भी करवाएगा। यानी जितने जिस्मानी मर्ज होंगे उनके लिए हत्तल इम्कान जो उसके बस के अंदर है वो इख्तियार करता है। तो उलमा यूँ फरमाते हैं कि बंदा जो है वो रूहानी मर्ज के अंदर भी मुब्तला होता है, रूहानी अमराज भी बंदे के साथ होते हैं। तो एक तो ये बात जहन में रखें कि ये शैतानी वसवसे हैं कि नमाज पढ़ने जाते हैं तो परेशानियां होती हैं, दिमाग पे बोझ आ जाता है, दिल पर बोझ आता है। तो ये एक तो नफ्सियाती असर है कि अपने जहन पे इस बात को ले लेते हैं। हालांकि अगर बंदा अच्छे तसव्वुर के साथ और अच्छी नीयत के साथ अपना जहन बनाकर जाता है नमाज के लिए, तो नमाज पढ़कर बंदा जो है वो हशाश बशाश हो जाता है, उसकी तबीयत के अंदर एक फरहत आ जाती है। वो ये तसव्वुर करे, ये सोचे कि रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला जो मेरा खालिक, मेरा मालिक है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे रिस्क दिया है, रिस्क दे रहा है, और उसकी तरह तरह की नेमतें मुझ पर हुई हुई हैं, ये तसव्वुर बंदा जहन में जमाए और फिर ये सोचे कि मेरा रब अज़्ज़ व जल मुझे इस बात की तौफीक दे रहा है, सही, कि मैं उसके सामने आकर खड़ा हो जाऊं, सही, और जब मैं उसके सामने आकर खड़ा होऊंगा, उसकी इबादत करूंगा, तो फिर उसके इनाम और उसके इकरामात मजीद होंगे। यानी अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस इबादत का, नमाज पढ़ने का कोई मोहताज नहीं है, उसको कोई हाजत नहीं है इसकी, लेकिन वो बंदे की इबादत से खुश होता है, वो इस बात को पसंद करता है कि बंदा उसकी इबादत के लिए आकर खड़ा हो। और जब बंदा इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व ताला पर कोई एहसान नहीं कर रहा होता और उसके एहसान का कोई बदला नहीं चुका रहा होता, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मजीद उस पर एहसान ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला उसको उस नमाज पढ़ने के बदले में इनामात अता फरमाता है। तो बंदा जब इस बात का तसव्वुर जमाए कि मैं अपने रब अज़्ज़ वजल की बारगाह के अंदर खड़ा हो रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तौफीक अता फरमाई है कि मैं उसके सामने आके खड़ा हुआ हूँ, मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ, मैं उन अफराद में से नहीं हूँ कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। जब इस तरह के तसव्वुरात बंदा जमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी के लिए वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर नमाज के लिए हाजिर होगा, तो उसके दिल के अंदर फरहत पैदा होगी। ये नहीं होगा कि उसको बोझ महसूस होगा। असल में ये जहन बना लिया, नफ्सियाती असर अपने ऊपर ले लिया है कि नहीं, नमाज पढ़ने जाऊंगा तो बहुत से होते हैं कि मेरे कपड़े मैले हो जाते हैं और मेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं और मेरे को नींद सही नहीं आती और मेरे दिल पर बोझ हो जाता है, दिमाग पे बोझ। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपना जहन बना लेने की वजह से होता है। अगर बंदा इसका उलट अपना जहन बनाए तो वो जहन भी बन जाएगा। सही बात। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात ये कि अगरचे नमाज के अंदर दिल नहीं लगता, सही, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो चीजें फर्ज की गई हैं उनको बाहर सूरत बंदे को अदा करना है। सही। वो जब अदा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वक्त आएगा कि ये असर सारा दूर होकर इनका दिल जो है वो नमाज के अंदर लग जाएगा। तो जो नमाज पढ़ने के आदाब हैं, नमाज पढ़ने के तरीके हैं, उसके मुताबिक नमाज अदा करें, अच्छी तरीके से तहारत हासिल कर कर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर हाजिर हों और अपना ये जहन बनाएं कि मुझे बाहर सूरत नमाज अदा करनी है और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए अदा करनी है, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये सारी बातें इनके दिल से दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और ऐसे भी आशिकाने नमाज पाए जाते हैं कि जब तक वो नमाज पढ़ न लें उस वक्त तक उन्हें चैन नहीं आता, और नमाज ये अल्लाह का जिक्र भी है, तो अल्लाह ताला ने अपने जिक्र में दिलों का इत्मीनान रखा है। तो लिहाजा अच्छी अच्छी नियतों के साथ बस नमाज शुरू कर दें, दिल लगे ना लगे इंशाअल्लाह बरकतें नसीब होंगी। फ़र्ज़ की 2 रकत में सूरह इखलास अगर पढ़ें तो कोई फ़र्ज़ की 2 रकातों के अंदर इन तक सूरत की तकरार करना, एक ही सूरत की तकरार करना, तो चाहे वो सूरह इखलास की हो या किसी और सूरत की हो, ये मकरूह तंज़ीह है, नापसंदीदा है। यानी जिसको और सूरतें आती हैं
تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی صورت کو پڑھتا رہے. فرض کی صورتوں کے اندر جو ہے وہ مختلف صورتیں وہ پڑھے گا. جی الگ الگ صورتیں. ہاں جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی نے پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ ناس پڑھ دی, تو اب چونکہ الٹا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو اس لیے اب وہ جو ہے دوبارہ سورہ ناس ہی کی تلاوت کرے گا. تو یہاں چونکہ مجبوری ہو گئی, یا اسی طرح جو ہے وہ بندے نے وہی صورت دوبارہ شروع کر دی پڑھنا, تو پھر اسی کو وہ پورا کرے گا. نماز اس کی ہو جائے گی, لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ ایک ہی صورت کا تکرار کرنا فرض کی رکعتوں کے اندر یہ مکروہ تنزیہ ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے. ٹھیک. مسجد میں موبائل فون کے حوالے سے اس پر تو کئی دفعہ ہمارے اس سلسلے کے اندر بھی امیر اہل سنت نے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ اس حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک وبا ہے. اتنا سمجھانے کے باوجود اور سمجھنے کے باوجود لوگ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. اولاً تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بندہ جب نماز کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنے موبائل کی طرف اور دیگر تمام چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اپنی نماز یا دوسروں کی نماز کے اندر جو ہے وہ پریشانی کا میں سبب بن جاؤں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بندہ جب نماز کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو اس کو اپنا موبائل اہتمام کر کے آئے. موبائل یا تو بند کر دے یا کم از کم اس کو سائلنٹ کر دے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پریشانی عام طور پر ہوتی ہے نا, تو یہ ہوتی اس صورت میں ہے کہ جب کہ ہم نے ٹونز وغیرہ ایسی لگائی ہوتی ہیں کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, یا تو میوزیکل ٹیون لگائی ہوئی ہوگی, وہ زور سے بچے گی جس کی بجانے کی ویسے اجازت نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے سارے کے سارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور نعوذ باللہ بعض اوقات تو جو ہے وہ گانے بھی لگے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے موبائل کے اوپر, تو یہ بچ جائیں تو پھر اور قباحت ہی قباحت ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسی ٹیونز لگائی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, لوگ بلکہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ نعت لگاتا ہے کہ اس کی جب کال آتی ہے تو نعت جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کے اور معاملات جو لگا دیتے ہیں تو اس کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی نہ لگائی جائیں کہ اس میں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو سادہ اگر ٹون ہو, بالکل سادہ, تو اگر بالفرض بندہ بھول بھی گیا نا تو وہ اتنی زیادہ پریشانی پیدا نہیں کرتی جبکہ اس کا جو والیوم ہو وہ کم ہو. تو بہرحال نماز کے لیے جب بندہ آئے تو اس کو اولاً یہی اہتمام کرنا چاہیے کہ یا تو موبائل بند ہی کر دے, یہی سب سے بہتر ہے, یا کم از کم اس کو سائلنٹ کر دے. اور اگر ممکن ہو اور گھر قریب ہے یا دکان قریب ہے جہاں سے وہ آ رہے تو بندہ موبائل اپنے ساتھ لے کر ہی نہ ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, کہ وہ نہ بھولنے کا سلسلہ ہوگا نہ کوئی اور معاملہ ہوگا. تو اگر ایسا ممکن ہے تو موبائل لے کر ہی نہ ہے. اچھا, یہ اب جیسے موبائل بجا, اب ہوتا یہ ہے کہ بعض کو میں نے خود بھی دیکھا اور آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ وہ عملے کثیر سے اس کو بند کرتے ہیں اور نماز بھی پوری کر لیتے, نکالتے ہیں باقاعدہ, بٹن بند کرتے ہیں پھر رکھتے ہیں. اب اس کے لیے کیا فرمائیں گے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کسی کی تقلید کے اندر کر رہے ہوں, کسی کو دیکھ کر اس طرح کر رہے ہوں, تو ایسا نہیں ہے بہرحال کہ اس طریقے سے کوئی موبائل نکالے عمل کثیر کے ذریعے. نہیں, ایسے عمل کے ذریعے کہ دور سے کوئی دیکھے جس کو پتہ نہ ہو کہ یہ نماز کے اندر ہے, تو وہ دیکھ کر یہی کہے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. ایسا عمل وہ کر رہا ہے, تو ایسے عمل کے ذریعے اگر اس نے موبائل کو بند کیا, جیسا آپ بتا رہے کہ موبائل نکالا باقاعدہ اس کو جو ہے وہ بند کیا, تو یہ تو عمل کثیر کی صورتیں بن جاتی ہیں. اور عمل کثیر بن گیا تو پھر اس صورت میں تو نماز فاسد ہو جائے گی, نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اگر موبائل کو عمل قلیل کے ذریعے مثلاً ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور آپ کا موبائل یہاں پر ہے, اس کو یوں آپ نے بٹن دبا کے بند کر دیا ہلکے سے, تو ٹھیک ہے. اور اگر واقعی ٹون اس کی اتنی بلند ہے کہ اپنی یا دوسروں کی نماز کے اندر جو وہ پریشانی ہو رہی ہے اور کسی طریقے سے اس کو بند کرنا ممکن نہیں, تو اب نماز توڑ کے اس کو بند کرنا پڑے گا. توڑنے کا حکم ہے, توڑیں, اس کو بند کریں, پھر دوبارہ سے اپنی نماز پڑھیں. ٹھیک. ہمارے نثار بھائی تھے, مرد کی یعنی مرد کے حوالے سے کہ اس کا گھر میں نماز پڑھنا کیسا, جماعت کو اگر اتر کر رہا ہے. اب دیکھیں اس کی تو بہت ساری صورتیں بنیں گی. مرد جس کے قریب میں مسجد ہے, صحیح العقیدہ امام کی, صحیح القرات امام کی, یعنی امام شرائط پر پورا ہے, ایسے امام کی مسجد وہاں پر موجود ہے جس کے پیچھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے, پھر اس کے بعد وہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے بلا عذر شرعی جو ہے وہ جماعت چھوڑتا ہے, تو ایسا شخص تو گناہ گار ہے, اس کو توبہ کرنا ہوگی. اور اگر کوئی عذر ہے یا کسی وجہ سے اس کی جماعت چھوٹ گئی ہے, اب اس نے مسجد کی جگہ گھر کے اندر نماز پڑھی تو نماز اس کی ہو جائے گی, لیکن اولا یہی ہے کہ مسجد کے اندر ہی وہ نماز ادا کرے. لیکن یہ کہ اگر جماعت اس پر واجب ہے تو پھر تو اس کا جماعت کو چھوڑنا یہ گناہ کا سبب ہوگا, کیونکہ جماعت جو ہے وہ واجب ہے اور واجب کا ترک جو ہے وہ گناہ ہوا کرتا ہے. جی, اگلی کال دیجیے گا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارشد ذکی ہے اور میں لندن سے بول رہا ہوں. مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں وہ کیا ان کو لازمی ہے کہ اپنے نام کے آگے حاجی لگائیں یا پھر صرف نہ لگائیں؟ پلیز مجھے اس کو بتائیے گا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی میرا نام ہے ڈاکٹر وحید الزمان. میں یہ سچا مانسیرا سے بول رہا ہوں. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب سبحان اللہ پڑھتا ہوں اگر نبی اسلام کے لیے پڑھوں یا صحابہ اکرام کے لیے پڑھوں یا انبیاء اکرام کے لیے سبحان اللہ پڑھوں، تو اس کے بارے میں آپ مجھے جواب دیں کہ ان کے یہ جو سبحان اللہ پڑھتا ہوں کیا یہ ثواب ان کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس بارے میں انشاءاللہ. جی اگلی کال. میں غلام فرید بات کر رہا ہوں جعفر آباد بلوچستان سے. سر مسئلہ یہ ہے سر، ایک ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پہ عالم صاحب نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد جیسے ہم لوگ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پھر سنت 2 رکعت نفل، تو اس نے کہا پہلے آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھیں گے پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے. پہلے تو ہم لوگ یہ ایسے پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت سنت 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2 رکعت پہلے سنت پڑھی جائے گی بعد میں 4 رکعت سنت 2 رکعت نفل. تو اس کے طریقہ کار کے بارے میں پوچھنا تھا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں مرکز الاولیاء لاہور سے علی ابطاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کی نماز پڑھتے وقت کونیاں زمین پر ٹچ ہوں یا نہ؟ انشاءاللہ تو عرض کرتے ہیں. اپنے نام کے ساتھ حج کرنے کے بعد حاجی لگانا. یہ کہ حاجی لگانا کیسا ہے تو یہ خود سوچ لیں کہ وہ کیوں لگا رہے ہیں حاجی اپنے نام کے ساتھ. اگر ریاکاری مقصود ہے، دکھانا مقصود ہے، لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ میں نے حج ادا کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو حاجی لگانا یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو حاجی بہرحال لگانا ضروری نہیں ہے اور لگانے سے بچنا ہی بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ شرعی جو ہے وہ حاجی نہ لگائے. ہاں کوئی ضرورت ہے، کسی نے سوال کیا ہے یا کوئی ایسی بات یعنی کوئی ایسی ضرورت آئی ہے اس طرف کہ اس کو بتانا پڑ رہا ہے، تو پھر وہاں پر اپنے لیے حاجی کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہرحال جس طرح نماز فرض ہے اس طرح حج بھی فرض ہے. نمازی اپنے نام کے آگے نمازی نہیں لگائے گا. زکوٰۃ دینے والا آپ کے اپنے آگے جو ہے وہ مزکی نہیں لگائے گا، یا روزہ رکھنے والا اپنے آگے صائم نہیں لگائے گا، روزہ دار نہیں لگائے گا. تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سے ہمارے غالباً انہوں نے یہ کہا تھا کہ سبحان اللہ وغیرہ جو کہتے ہیں یہ اس کا ایصال ثواب انبیاء کو ان کو پہنچتا ہے. بالکل، جو بھی آپ نیکی کریں گے تو وہ مخلوق میں جس کو چاہیں، یعنی جو بھی جو نیک لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. مسلمانوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. تو جو بھی مسلمان ہیں اور جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان تمام کو ہر طرح کی نیکی کا ثواب جو ہے بندہ ایصال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ایصال ثواب کے حوالے سے ایک مروجہ جو نظام ہے ہمارے یہاں، پانی رکھتے ہیں، مٹھائی رکھتے ہیں، یہ بھی ایک ایصال ثواب کا انداز ہے. ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں اگر سبحان اللہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس کا ثواب پہنچے، تو یہ بھی ایصال ثواب ہی ہے. بالکل. اصل میں ایصال کا مطلب پہنچانا. صحیح ہے. ثواب جو اس نیکی کرنے پر بدلہ ہمیں ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہم پہنچا رہے ہیں کہ ہم نے یہ نیک کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہے وہ بدلہ عطا فرما رہا ہے، ثواب عطا فرما رہا ہے، وہ ہم جو ہے وہ دیگر افراد تک پہنچا رہے ہیں. تو جتنے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ ثواب ہمارا کم نہیں ہوگا، انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا. اور وہ جو طریقہ رائج اس حوالے سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کھانا رکھ کے سامنے جو ہے وہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ کا نام جس چیز پر لیا گیا ہے اس کو تم کھاؤ. تو اللہ کا نام ہی لیا جا رہا ہے نا. کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، اس پر جو ہے وہ اللہ کا نام لیا گیا، تو اس کے اندر برکتیں ہی پیدا ہوں گی. تو وہ کھانا کسی کو کھلانا جس سے اس کا دل خوش ہوگا تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کو پہنچانا بھی جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک. کسی عالم صاحب نے جمعے کی سنتوں کی ترتیب شاید چینج کر دی، تو ذرا آپ صحیح اگر ارشاد فرمائیں. یہ تو بہرحال انہوں نے جو کہا ہے اس کی وجہ وہ بیان کریں گے، ورنہ تمام کی تمام کتابوں کے اندر جو جمعے کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، جو سنت پڑھنے کا ترتیب جو لکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی پہلے 4 رکعت سنت، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 فرض جمعے کے پڑھے جائیں گے، پھر 4 رکعت سنت جمعے کے بعد کی، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت جمعے کے بعد کی، پھر 2 رکعت نفل پڑھے جائیں گے. یہ جو کہنا ہے کہ 2 رکعت پہلے سنتیں پڑھی جائیں گی پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے. ہاں ممکن ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا ہو کہ جو جمعے سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ اگر کسی کی چھوٹ جاتی ہیں، اب اس کو 4 سنتوں کو کب پڑھنا چاہیے
تو اس میں بعض علماء نے یہ ترتیب بیان کی ہے کہ پہلے 4 سنتیں پڑھیں بعد کی، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں بعد کی، پھر جو پہلے رہ گئی تھیں وہ 4 سنتیں بعد کی پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو 4 سنتیں جمعے کے بعد کی ویسے ہی ہیں ان کو آپ 2 سنتوں کے بعد کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ 4 سنتیں پہلے، پھر اس کے بعد 2 سنتیں، پھر اس کے بعد 2 نفل یہ پڑھے جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمعہ کی جو نماز کا بیان ہوتا ہے نا، ہم لوگ آخر میں آتے ہیں، بہت اینڈ میں شریک ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہی اگر عالم صاحب سے بات کر لی جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ میں نے یہ سنا، یہ سمجھا کہ آپ نے واقعی یہی فرمایا، تو اس سے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، ورنہ اصل جواب ابھی آپ کو مل گیا کہ اس کی جو ترتیب ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ زمین میں انگلیاں سجدے کی حالت میں لگانے کے حوالے سے خیال میں یہ غالباً اسلامی بہنوں کے لیے کوہنیوں کا انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی بہنیں جو ہے وہ کوہنیاں اپنی زمین پہ لگائیں گی نہیں لگائیں گی، تو اصل میں جب انہوں نے مرد کے لیے زمین پر کلائی رکھنا یہ منع ہے، حدیث پاک کے اندر بھی اس کو منع کیا گیا، مکروہ تحریمی ہے، لیکن وہ خاص مرد کی قید ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس میں مرد کی جو قید ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ عورتوں کو خارج کیا جائے گا اس سے، تو عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنی جو کلائیاں ہیں وہ زمین پر لگا دیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ کلائیاں زمین پہ لگائیں گی تو وہ کونی تو پر نہیں ہوگی، کونی بھی زمین ہی پر ان کی لگے گی، تو اس لیے ان کی کوہنیاں یہ زمین ہی سے لگی رہیں گی۔ یعنی عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی اور مرد ذرا کشادہ انداز میں نماز کے کچھ احکام میں عورتوں کا فرق ہے، یعنی خاص طور پر ان کے لیے ستر کا اہتمام، یعنی عورت کا جتنا معاملہ جتنا زیادہ اس کے اندر ستر ہونا چاہیے اس کو شریعت نے اختیار کیا ہے۔ باقاعدہ سنن مراسیل ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض عورتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو ان کو باقاعدہ فرمایا تھا کہ سمٹنے کا حکم فرمایا تھا کہ ضم ہو جائیں، ملا لیں اپنے رانوں وغیرہ کو، تو یہ انہوں مردوں کی طرح سجدہ کیا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر انکار فرمایا کہ سمٹ کر ان کو سجدہ کرنا، مفہوم حدیث یہ ہے۔ تو اس لیے عورت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ستر اختیار کرنا چاہیے، تو جب وہ سمٹ کے سجدہ کرے گی بالکل تو اس صورت میں اس کی کوہنیاں ہی زمین پر لگ ہی جائیں گی۔ ٹھیک جی، اگلی کال دیجیے۔ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، ریاض شہر میں۔ ہم لوگ کچھ دن پہلے مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو ہم لوگوں نے احرام اپنا مسجد عائشہ سے باندھا تھا، بلکہ میقات سے نہیں باندھا، تو اس کا حل بتائیں، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عابد قادری ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن کی ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہوں، تو اس کے بارے میں مجھے کیا نصیحت؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے اب روزہ رکھا ہے رجب کا، تو میں نے اذان جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے موبائل پہ، مجھے پتہ نہیں چلا اذان بند ہے، تو 5-7 منٹ اوپر ہو گئے ہیں وہ پانی پیتے پیتے، تو کیا میرا روزہ آج ہو جائے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ کیا موٹر سائیکل کی لائٹ کے پیچھے یا رسول اللہ یا اور کوئی نام یہ لکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ میقات کا بتائیں، احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے اس شخص کو کہ جو حج یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہے اس کو احرام باندھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو میقات سے قبل جو ہے وہ احرام باندھنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ احرام نہیں باندھا کیونکہ یہ جس علاقے میں رہتے ہیں ریاض کے اندر تو وہ میقات سے باہر ہے۔ اب یہ بغیر میقات کے جو ہے وہ حرم کے اندر داخل ہو گئے، اس صورت میں ان پر حکم تو یہ تھا کہ یہ واپس پلٹ کے میقات پر جاتے اور وہاں سے احرام باندھ کر آتے تو ان پر دم ساکت ہو جاتا، لیکن انہوں نے وہیں مسجد عائشہ سے جو ہے وہ احرام باندھ لیا، تو اس صورت میں عمرہ تو ان کا ہو گیا لیکن ان کے پر دم لازم ہوگا، دم ان کو دینا ہوگا۔ ترجمہ و تفسیر پڑھنے کا شوق بھی ہے، ہمارے عابد بھائی ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، کس طرح پڑھیں اور کس کی پڑھیں؟ یہ ذرا ترجمہ و تفسیر پڑھنا اچھی بات ہے، باعث ثواب ہے ان کے لیے یہ چیز، لیکن یہ کہ جو اپنا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، تو وہ اچھی طریقے سے پڑھیں، مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر داخلہ لیں اور اس میں اپنی جو قرآن پاک ہے اس کو صحیح کریں، پھر اس کے بعد قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا باعث ثواب ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن 2 باتیں یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک کا ترجمہ اور تفسیر یہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے اس کے ذریعے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے بد مذہبوں کے ترجمے پڑھنا، ان کی تفسیریں پڑھنا، یہ باعث ضلالت بن سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ گمراہی کے اندھیرے کے اندر چلا جائے. صحیح. تو اس لیے صرف اور صرف علماء اہل سنت کی جو تفاسیر ہیں اسی کو پڑھا جائے گا. ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، اس کے ساتھ جو ہے خزائن العرفان ہے مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر جو ہے نور العرفان کے نام سے، ان کا مطالعہ کریں. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ بالکل آسان انداز میں، بالکل نئے انداز کے اندر جو ہے وہ صراط الجنان کے نام سے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو تفسیر ہے اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معلومات حاصل ہوگی. اور بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر نعیمی کے نام سے ہے، اس کا مطالعہ کریں. مولانا ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تفسیر حسنات کے نام سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے ملک بھر میں اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مکتبۃ المدینہ، تو اگر آپ وہاں جا کر یہ کہیں گے نا مجھے تفسیر دیتے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بالکل صحیح تفسیر مل جائے گی، آپ اس کو پڑھیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ میں بھی یہ موجود ہے تو وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں. اسلامی بھائی تھے ہمارے رجب کا ماشاءاللہ روزہ رکھا، عبادت کا بیج بونے کا یہ مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے. لیکن انہیں یہ ترکیب بنائی کہ موبائل پہ یا ٹیپ میں کوئی اذان کی ترکیب تھی اور شاید اسی سے روزہ ان کو بند کرنا تھا، غالباً ٹائم بھی اوپر ہو گیا، اب کیا کریں؟ ہاں تو ظاہر ہے وہ کھاتے پیتے رہے تو ان کا روزہ ہی شروع نہ ہوا. صحیح. تو وہ روزہ ان کا نہیں ہوا تو اور ان کے اوپر کچھ نہیں ہے، کھا پی سکتے ہیں سارا دن. اب تو بہرحال انہوں نے پتہ نہیں کب کی بات انہوں نے پوچھی ہے، ہو سکتا ہے کل کی پرسوں کی ان کی یا جب کا بھی ان کا یہ معاملہ ہے. تو بہرحال وہ روزہ ان کا نہیں ہوا. اگلے دن روزہ رکھنا چاہیں تو اچھی بات ہے کہ روزہ رکھیں، اس کی قضا بھی ان کے اوپر نہیں ہے کیونکہ وہ روزہ ان کا شروع ہی نہیں ہوا تھا. تو بہرحال یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ اب یعنی ایک تو اذان اس طرح اذان کے اوپر انہوں نے تو الارم لگایا ہوا تھا، تو وہ الارم لگانا ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ایک جو ہمارے یہاں نفسیاتی بات ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت تک کھانا کھانا پینا کرتے رہنا، اس وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے معاملات آتے ہیں. تو ہمیشہ کچھ وقت پہلے کھانا پینا یہ بند کر دینا چاہیے. بالکل لاسٹ مومنٹ پہ جا کے جو بند کرتے ہیں نا کہ بس اب ایک سیکنڈ بھی، ایک آدھا منٹ بھی باقی ہے تو ایک گھونٹ پانی پی لیں، یہ نفسیاتی اثر ہے. صحیح ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ جو ہے وہ منٹ پہلے اب بند کر دیں سحری کرنا. سحری کچھ منٹ پہلے بند کریں اور آخری منٹ میں ایک گلاس پانی آپ نے پینا ہے تو اس کے بعد بعض اوقات اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہونے کے بعد ٹوٹ بھی جاتا ہے. بہت ساری صورتیں ہیں. موٹر سائیکل کی جو پچھلی لائٹ ہے اس پہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم یا کوئی بھی مقدس نام، کیونکہ جب وہ لائٹ جلے گی تو نام بھی چمکے گا، پیچھے سے دیکھنے والوں کو ترغیب بھی ملے گی. کیا ہوگا ارشاد فرمائیں. دیکھیں یہ چیزیں ادب سے تعلق رکھتی ہیں عرف و رواج سے. بیک سائڈ پہ جو لائٹ ہوتی ہے اس پر تو لگانا کسی صورت سمجھ ہی نہیں آتا کہ بندہ وہاں پہ لگائے بیٹھے گا. صحیح. بالکل اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے نیچے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو تو یہ تو بالکل اچھا نہیں ہے. تو بیک سائڈ کی جو لائٹ ہوتی ہے اس پر تو لگانا ہی نہیں چاہیے سرے سے. دوسرا پھر آگے کی لائٹوں پر لگانا، اس میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پہ اس کی احتیاط نہیں ہوتی کہ اب وہ لگا دیا، اب اس کے اوپر گرد بھی پڑ رہی ہے، اس پہ مٹی بھی پڑ رہی ہے اور راستے میں چھینٹے ہیں تو وہ چھینٹے بھی لگ رہے ہیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیواروں پر قرآنی آیات لکھنے سے یہ منع فرمایا تاکہ جو بے ادبی کے اندیشے ہوتے ہیں وہ نہ ہو. تو اس سے بچنا ہی چاہیے، نہ بندہ اس طرح کی چیزیں لگائے. یہی اس کے لیے اچھا ہے کہ اس کا وہ اہتمام نہیں کر سکے گا. موٹر سائیکل کی جو پچھلی لائٹ ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کتنی دفعہ ٹوٹ چکی ہے تو آپ خود غور فرمائیں کہ اس کے پیچھے اگر کوئی مقدس نام لکھا ہوا ہے اور جب وہ ٹوٹے گی لائٹ تو اس نام کا کیا ہوگا، کیا اس کا معاملہ ہوگا، کیا ہم اسے اٹھا سکیں گے زمین سے. بہت سارے اس میں تکلفات ہوں گے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پوچھنا تھی کہ بھائی اگر شیشہ ہوا ہے سامنے تو نماز ہو جانی ہے؟ انشاءاللہ. جی اگلی کال. محمد حافظ فتاوی سے عرض کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ نماز کے دوران جب ہم سجدے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاؤں کی کتنی انگلیوں کا پیڑ لگنا جو ضروری ہے جس کی وجہ سے ہمارا سجدہ ہو سکے گا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر عمرہ ایک شخص کر لے رہا ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟
शीशे के सामने नमाज, तस्वीर वाला हुक्म शायद वो ज़हन में आता हो। तस्वीर वाला हुक्म इस पे नहीं है। शीशे के सामने नमाज पढ़ना ये खिलाफ औला है, अच्छी बात नहीं है, जबकि उसका ध्यान उससे बढ़ता हो। सही। यानी शीशा सामने है, नमाज पढ़ना शुरू की, तो इसकी हद ये मुकर्रर की उलमा ने कि 3 सफ़े तकरीबन, यानी जहाँ बंदा सजदे में निगाह रखता है तो उसकी जो नज़र फैलती है उसका दायरा ये 3 सफ़ों तक जाता है। तो 3 सफ़ से के अंदर अंदर अगर शीशा लगा हुआ है तो बंदे की तवज्जो उसकी तरफ जाएगी, उसको अपनी सूरत उसके अंदर नजर आएगी या छवि उसके अंदर नजर आएगी, तो इस सूरत में इसको जो है वो उससे ध्यान बटेगा। तो ये नापसंदीदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने उसके सामने नमाज पढ़ी है तो उसकी नमाज बिलाल हो जाएगी। सही। नमाज के दौरान उंगली, जब पाँवों की जो उंगलियां हैं, कितनी उंगलियों का पेट रखना जरूरी है? नमाज में जब बंदा सजदे के अंदर जाता है तो 10 उंगलियों में से 1 उंगली का लगना ये फर्ज है, यानी ये लगाएगा तो ही उसका फर्ज अदा होगा, वरना उसका फर्ज अदा नहीं होगा। नहीं, उसका पेट मोड़ना, मुड़कर किबला रू होना ये ज़रूरी है। और दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का मुड़ जाना ये वाजिब है, यानी उनका पेट जो है वो मुड़कर किबला रू हो जाए। और 10 उंगलियों का मुड़ जाना ये सुन्नत मुबारका है। तो एक अंगूठा या दोनों पाँव में से एक अंगूठा लगा लेना, या एक उंगली ही लगा लेना कि जो मुड़ जाए, ये फ़र्ज़ है। और 3-3 दोनों की ये जो है वो वाजिब हैं। और 10 की 10 मुड़कर किबला रू हो जाना ये सुन्नत मुबारका है। ठीक। वाले में उम्रे के हवाले से इन्होंने सवाल किया था, इन दिनों में जो हज के अय्याम आते हैं, अगर किसी ने उम्रा कर लिया तो क्या हज करना भी उस पर लाजिम होगा? देखिए, उम्रे का हज से ताल्लुक नहीं है, असल जो हज है उसकी शराइत है। अगर वो शराइत पाई जाती हैं तो उम्रा क्या हो या ना क्या हो, बाहर सूरत उसके ऊपर हज लाजिम होगा। और अगर शराइत नहीं पाई जाती तो इस सूरत में उम्रा करने के बावजूद उसके ऊपर हज लाजिम नहीं होगा। ख़ास तौर पर ये शवाल के महीने के बारे में पूछते हैं कि अगर शवाल में किसी ने उम्रा कर लिया तो उसके ऊपर जो है वो हज फर्ज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये उस सूरत में होगा कि जब वो साहिब इस्तिताअत हो, वो वहाँ रह सकता है या आकर वापस जा सकता है, तो फिर फिर उसको इजाज़त भी मिले वहाँ पर कि वो इतना अरसा वहाँ पर रह ले और अपना इतना खर्चा वहाँ पे उठा ले कि हज के दिनों तक वहाँ रह सकता हो। और ऐसा होता नहीं है, ना इसकी इजाज़त होती है, ना बंदा रह सकता है वहाँ पर। तो इसलिए हज उसके ऊपर फ़र्ज नहीं होता। हाँ, जिसके अंदर शराइत पाई जा रही हैं तो वो उम्रा अदा करके अपने वतन वापस आ गया, लेकिन उसके ऊपर हज फ़र्ज है, शराइत उसके अंदर सारी पाई जा रही हैं, तो उसके लिए हज करना फ़र्ज हो जाएगा। सही जी, कॉल दीजिएगा। जी, मेरा नाम रियाज अहमद अतारी है, मैं पाकपतन जिला से अर्ज कर रहा हूँ, इलाका मुस्तफाबाद से। मेरा ये सवाल मुफ्ती साहब रानी बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि अमले कलील की वजह से अपना मोबाइल फोन बंद कर सकते हैं, लेकिन जो उसने अभी मोबाइल फोन बंद ना करे उसके लिए क्या हुक्म है? यानी कि नमाज पढ़ रहे हैं, कॉल आ गई, अमले कलील के जरिए से उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया, अगर उसने मोबाइल फोन ना बंद करे और अपनी वो नमाज पढ़ता रहे, इसके बारे में क्या हुक्म है? बराए मेहरबानी फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम असगर अली है, मैं मरकज़ औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब इमाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा मुक्तदी जो नमाज के पीछे अताहियात पूरी पड़ जाता है, हालांकि 2 रकात नमाज पढ़ के उठना पड़ता है, तो आया इसमें सजदा सहवन अदा करना पड़ेगा या नहीं? अमले कलील की वजह से मोबाइल फ़ोन तो हम बंद कर सकते हैं, जैसे भी आपने इरशाद फरमाया था। मैंने तो अपना मोबाइल बंद कर लिया, अब दूसरा वो बंद ही नहीं कर रहा। हाँ, तो ये वाजिब है उसके ऊपर, यानी ऐसी एक टून उस पर है कि जिसकी वजह से नमाज में डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब तशवीश हो गई है सबको, तो उस पर लाजिम है, वाजिब है उसके ऊपर कि वो बंद करेगा। नहीं करेगा तो वो गुनाहगार होगा। वो ज़रूरी है कि नमाज पढ़े। हाँ, ये अलग बात है कि उसको मसला ही मालूम नहीं है तो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन ये कि उस पर लाजिम है कि वो नमाज तोड़े और नमाज तोड़कर जो है वो उसको बंद करेगा वो। अच्छा, यहाँ एक मैंने खुद भी ये बात देखी है, आपने भी शायद देखी हो। अब किसी का मोबाइल बजा, वो बेचारा बंद नहीं कर पाया, जो भी किसी परेशानी में क्या है, लोग फिर उसको जिस अंदाज में झाड़ते हैं, घूर कर देखते हैं, इस हवाले से क्या फरमाएं? अब देखें, वो तो बहरहाल उसका तो अपना कसूर है, जो उसने किया सो किया, लेकिन हमें इस बात का माइक पर बोल देते हैं। कभी कभी बोल देना भी चाहिए इमाम साहब को समझाने के लिए, बार बार ना हो, कभी कभी बोल देना भी चाहिए ताकि लोगों को तंबीह रहे इस हवाले से। लेकिन ये कि बहरहाल घूर के देखना, अब इसकी तो बहरहाल इजाज़त नहीं होगी कि अब उसको ऐसी तेज़ नज़रों से देखते हैं कि अगर तो वो है बेचारा शरीफ सा बंदा
تو وہ بیچارہ پانی پانی ہو جائے گا، اور اگر تیز ترار ہے تو بہرحال وہ بھی پھر گھور کے ہی دیکھے گا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا میرے سے، تم کون ہوتے ہو دیکھنے والے. تو بہرحال اگر نماز میں ایسی غلطی ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان. سبحان اللہ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافی عرصے کے بعد حاضر ہوئے نماز میں، تو پہلے نماز کے اندر جو ہے وہ کلام کی اجازت ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ جب آئے تو پھر منع ہو چکا تھا. تو انہوں نے کوئی گفتگو کی یا کچھ معاملہ کیا نماز کے اندر، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ ناراض ہوئے، اس کے سخت الفاظ استعمال کیے. لیکن جو نماز پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے سمجھایا. وہ فرماتے ہیں کہ میری جان قربان، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر سمجھانے والا کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ہے، اس میں لوگوں کے کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس وقت چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تو وہ کہتے ہیں کہ سمجھانے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال اچھے اور بہتر انداز میں سمجھانا چاہیے، اس کو تیز نظروں کے ساتھ دیکھنا، دل آزاری شرمندہ کرنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. اصغر علی بھائی تھے ہمارے، اتحیات کے حوالے سے شاید پوچھ رہے تھے، امام کے پیچھے نہیں پڑھی کچھ اس طرح کا ملا. یعنی یہ غالباً یوں کہہ رہے تھے کہ اتحیات پوری پڑھ لی. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسری رکعت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کے پیچھے انہوں نے درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا اور ساتھ جو ہے وہ دعا بھی پڑھ لی. تو ایسا کرنا یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں، اور جان بوجھ کے ایسے کیا ہے تو ترک واجب کیا ہے، جس کی بنیاد پر ان کو دوبارہ نماز یہ پڑھنا پڑے گی. جان بوجھ کر کریں گے تو ظاہر ہے وہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.